पेरेंट्स और बच्चे बराबर नहीं होते। कई रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसमें दो लोग बराबर हों। हत्ता कि दोस्तों में भी, जो स्कूल कॉलेज में या बाहर दोस्त अहबाब होते हैं, तो दो दोस्त भी बराबर नहीं होते। कभी आप गौर करें तो जो दो दोस्त भी होते हैं तो उनमें से एक रहनुमा और दूसरा फॉलोअर, एक लीडर और एक फॉलोअर होता है। क्या ऐसा दुरुस्त है कि जो भी दो दोस्त भी होते हैं, जो कि एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें इक्वालिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा सकता है, तो एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। दोस्ती भी इस बुनियाद पे चलती है कि अमूमन खामोशी से एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। बज़ाहिर वो दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन एक गाइडेंस फराहम कर रहा है, एक हतमी तौर पर फैसला कर रहा है कि आज क्या करना है। या अगर कोई चंद दोस्त किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो फौरी तौर पर वेटर पहचान लेता है कि इनमें से लीडर कौन है, और वेटर आके तो उसके साथ बात करता है। या वो बगैर बताए पहचान लेता है वेटर के बिल कौन देगा आखिर में। ये आखिर में बात यहाँ तय होती है कि बिल कौन देगा। ठीक, तो ये बात आप सब तकरीबन मान रहे हैं कि जो बिल पे करता है किसी भी जगह, दुनिया में, मुल्कों में, शहरों में, ऑर्गेनाइजेशन में, या घरों में, या रेस्टोरेंट्स में, जो बिल पे करता है ही इज एन ऑटोमेटिक लीडर। इसमें कोई रंजिश की बात है जी? क्यों रंजिश की कोई बात है इसमें कि घर में बिल कौन पे करता है? अब तो पापा की अथॉरिटी को तस्लीम करने में क्यों मुश्किलात हैं? अक्सर होता है कि पापा बिल पे करते हैं लेकिन उनकी अथॉरिटी को तस्लीम करने में मुश्किलात है। तो ये अब दो ही तरह के लोग नज़र आते हैं। एक वो जो कि अथॉरिटी को मनोइन मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, और दूसरे वो जो डिफाई करते हैं। और ये लोग दुनिया में भी नज़र आते हैं और ये मुल्कों में भी नज़र आते हैं, मुआशरों में, घरों में, ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह आपको ये सादा सी तकसीम नज़र आएगी कि दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड। देखिए, किसी भी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और एक कप्तान होता है। क्या बाकी के 10 खिलाड़ी सारे के सारे कप्तान के साथ होते हैं? स्टेट विद इन स्टेट होती है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे तो नहायत खामोशी से वो दो धड़ों में होंगे। एक प्रो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एक हर वक्त क्रिपिंग करने वाले एंटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे। घर में भी ऐसे ही होता है कि अगर 5-6 बच्चे हैं, माँ बाप हैं और काफ़ी लोग हैं, तो कुछ प्रो होते हैं और कुछ एंटी होते हैं, कुछ डिफाई करने वाले होते हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों है? देखिए, दुनिया में भी अमेरिका है, एक तस्लीम शुदा सुपर पावर है, और बहुत सारे मुल्क जो है अपने आप को अमेरिका की गोद में रख के अच्छा महसूस करते हैं। उनमें कनाडा दुनिया का सबसे अहम मुल्क है जो कि अमेरिका की गोद में ऑपरेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है, तो किसी को छोड़ के किसी को करती है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा 4 लोगों में से एक को रखेगी, 3 को फारिग कर देगी। एक को कहेगी तुम आ जाओ, बाकियों को कहेगी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जो आने वाला है उसको कौन सी चीज़ मजबूर करती है कि जिसने उसे चुना वो को नहीं चुनता, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब यह है कि घरों में भी बच्चे अगर होंगे 3, 4, 5, 6, 7, जितनी के इंसान हिम्मत कर ले, तो उसमें कोई बच्चा जो है वो मानने वालों में से होगा, कोई नहीं मानने वालों में से, और बाकी बीच में वैरायटी होगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बैक ट्रैक करें उनको,
ऐसे बच्चों को बैक ट्रैक करें तो ज़्यादातर आप क्या देखते हैं कि मानने वाले मानने वाले खुशहाल रहते हैं या डिफाई करने वाले, ना मानने वाले। लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ तो लग रहा होगा कि एक तजर्बा तो आपने कर लिया है और आपका तजर्बा कोई 2-4 महीने का तजर्बा नहीं है, आपका तजर्बा 2-4 साल या 10, 12, 15, 20, 25 साल का तजर्बा है। आपने करके देख लिया है कि मननी नहीं कोई गल, और आपने ये तजर्बा करके देख लिया है और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि तकलीफ में हैं आप, कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप तकलीफ में हैं, क्योंकि हर वो बंदा तकलीफ में है जो ड्रग्स इस्तेमाल करता है, वरना वो कभी ड्रग्स इस्तेमाल ना करे अगर वो तकलीफ में ना हो। किसी भी बंदे का ड्रग इस्तेमाल करना या अल्कोहल इस्तेमाल करना, जो कि अगेन एक ड्रग है और दुनिया की नुमाइंदा ड्रग है, दुनिया में सबसे जो ड्रग ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो अल्कोहल है, अगर हम अभी सिगरेट को बीच में काउंट ना करें तो। ज़िंदगी की जो एक साइड है वो आप सब ने बहुत अच्छी तरह देखी है, और वो ज़िंदगी की साइड है जिसमें हमें घरों में लोग अफसरदा नज़र आते हैं, गमज़दा नज़र आते हैं, दुखी नज़र आते हैं, डिप्रेस्ड नज़र आते हैं, बिस्तर पे पड़े हुए नज़र आते हैं। और ज़िंदगी की एक साइड ये है, और अगर ऐसा कोई बंदा हमें घरों में नज़र आए जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और अफसरदा है और बिस्तर पे गिरा गिरा रहता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो हम उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने का मशवरा देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हमें ऐसा नज़र आए कि जिसमें बहुत खुशियाँ उससे उबल रही हों और बहुत एनर्जी हो उसमें, और वो आगे बढ़ बढ़ के हर काम करना चाहता हो, और वो भंगड़े डाल रहा हो, और वो शोखो चंचल हो, तो हम उसको बिल्कुल नहीं कहते कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जब दुनिया में ये अवेयरनेस आ गई, ये आगाही आ गई कि जिस तरह बग़ैर वजह के गमज़दा होना, बग़ैर वजह के एनर्जी लेस होना, या बग़ैर वजह के कोई फ़ैसला ना कर पाना और कोई काम ना करना, बग़ैर वजह के जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद अपाहजों की तरह पड़ा रहना और मुफ्त बरी करना, घर में बैठे रहना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के ताने सुनना, तो जिस तरह ये बातें आगाही आ चुकी है और कहा जाता है कि ये डिप्रेशन है, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी ये रवाज नहीं हुआ कि जो बग़ैर वजह की खुशी है, उबल रही है खुशी और एनर्जी है, बग़ैर वजह के बंदा हवा में उड़ रहा है और फन आफ्टर फन करी जा रहा है और इसकी डिसीजन ले रहा है और तेज तेज फैसले करता है और अक्सर फैसले गलत करता है, सोचे समझे बगैर, जिसे हम कहते हैं कि बिगिन द एंड इन माइंड नहीं करता, यानी दूर तक नहीं देखता कि ये जो मैं कदम उठाऊंगा इसका कल परसों अगले महीने या 6 महीने बाद या साल बाद क्या नतीजा निकलेगा। वो किसी को इनकार नहीं कर सकता। कोई उसे मशवरा देता है कि यूं कर लेते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, और वो ये भी नहीं सोचता कि 6 महीने बाद, साल बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या ये फिजिबल है कि नहीं, क्या ये वर्केबल है कि नहीं, और वो डिसीजन पे डिसीजन करी जाता है और शोहो चंचल है, पार्टी गोर है, उसे अच्छा भला घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो होटल से खाना मंगवाना चाहता है या होटल में जाके खाना चाहता है, और ये चीज़ें इतनी आम हैं कि यही चीज़ें ठीक लगने लगती हैं। लेकिन जिस दिन हमें आगाही आ गई कि ये चीज़ें भी उतनी ही काबिल एतराज़ है जितनी कि डिप्रेशन, एनर्जी लेस होना, बिस्तर पे पड़े रहना, कोई डिसीजन ना कर पाना, आगे ना बढ़ना, ज़िंदगी में पीछे हटते चले जाना, जिस तरह मूड की ये एस्पेक्ट, मिजाज की ये एस्पेक्ट काबिल एतराज़ है, उसी तरह ये एस्पेक्ट भी काबिल एतराज़ है
کہ کوئی بندہ فیملی میں نظر آتا ہے جو جوش سے ابل رہا ہے، جو ہر وقت نئے نئے منصوبے اس کے ذہن میں آتے ہیں، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات کرنا چاہتا ہے اور اس میں زیادہ دور تک نہیں سوچنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ بس یوں کر لیا جائے، اور جب کوئی اسے سمجھاتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے بیماری کا. لیکن مینٹل النس کے بارے میں چونکہ ہم زیادہ غور نہیں کرتے، بلکہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا ایک دماغ بھی ہے، یعنی ہماری پوزیشنز میں سے، ہمارے آرگنز میں سے، اور گھروں میں بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آہستہ آہستہ احساس کھو جاتا ہے. تو ہمارے جسم میں جس آرگن کا احساس کھو گیا ہے وہ دماغ ہے. آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دل کے معائنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی ڈاکٹر بتائیں، یا میں فلاں ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں تو مجھے مشورہ دیں کس لیب میں جاؤں. کیا آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ میں دماغی معائنہ کرانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ڈاکٹر بتائیں؟ یا میں اپنے دماغ کے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ میرا دماغ صحت مند ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں کوئی باتیں کرتا ہوا پایا جاتا ہے؟ نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو اسرائیل سمجھے ہوئے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرنا. کیا مناسب بات ہے کہ اپنے دماغ کو اس طرح کی حیثیت دینا کہ اس کے بارے میں غور نہیں کرنا، اس کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی بہتری کے بارے میں کوئی اقدامات نہیں کرنا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈمبل کر لوں تو میرے ذرا بائسپس ٹھیک ہو جائیں گے. بار بار جا کے شیشہ دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی میک اپ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے چہرہ خوبصورت نظر آئے. دانتوں کو روز صاف کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی فنکشنالٹی بہتر ہو. دماغ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تو ہم سونا بھی نہیں چاہتے، ہمیں یہ ویسٹیج آف ٹائم لگتی ہے. اور دماغ کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے کوئی قدم مجھے بتائیے اگر آپ اٹھاتے ہیں. میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ میں اٹھانا چاہوں گا کیونکہ مجھے پچھلے 15 سال سے شدت سے یہ احساس ہے کہ دماغ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کریں، اور دماغی معائنے کے بارے میں بھی اتنا ہی پرجوش ہونا چاہیے جتنا کہ ہم آنکھوں کے معائنے کے بارے میں ہوتے ہیں یا دانتوں کا جو فکر کرتے ہیں، یا پھر ای سی جی تو سب لوگ بہت فوری کرواتے ہیں اگر ڈاکٹر مشورہ دے. لیکن دماغی معائنہ، ایکسرسائز دماغ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کتنے لوگ دماغ کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ معاشرے میں 4% لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، 4% لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ان کا بھی ذہن میں کوئی خاص طور پر نہیں ہوتا کہ یہ ہم دماغ کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ اس کو دماغ کو بھی فائدہ. تو ویسے دماغ کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے جو سب سے کارآمد نسخہ ہے وہ ہے کہ آپ کوئی سائنٹیفک سبجیکٹ پڑھیں، جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، آئی ٹی، میتھ. تو اس طرح کی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ جو دماغ کا فرنٹ والا حصہ ہے اس کی طرف خون بہت زیادہ جانے لگتا ہے، اور جو ہمارا لڑائی جھگڑے والا دماغ ہے اس کی طرف خون کم جانے لگتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی انٹلیکچوئل ورک نہیں کرتے، پزل سالونگ نہیں کرتے، کوئی نیور سکلز نہیں سیکھتے، تو پھر ہمارا یہ جو فرنٹل لوب ہے ادھر زیادہ دماغ کی طرف، اس حصے کی طرف خون نہیں جاتا، اور اس حصے کی طرف خون زیادہ جاتا ہے جو جذباتی دماغ ہے. اس لیے لوگ جلدی سے تپ جاتے ہیں، جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں ویسے ٹیکنیکلی. اور اس میں غصے والا حصہ ہے ایک دماغ کا جو بادام جتنا ہے، اس کا نام بھی بادام ہی ہے، امیگڈلا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 میں جب میں نے WHO کی کیمپین دیکھی دنیا بھر میں، جو کہ وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ جو دماغی نگہداشت ہے اس کو بڑھایا جائے،
اور اس میں ایک بات یہ تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کرنا چاہیں گے، اور جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے ان کے دماغ میں خلل ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور جو لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اپنے دماغی معائنے کا کوئی ذکر کرنا شروع کر دیں گے یا دماغی معائنے میں سے گزرنا شروع کر دیں گے، تو وہ زیادہ تر صحت مند ہوئیں گے۔ تو اس لالچ میں کہ میں صحت مند ہوں، تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنے دماغ کے بارے میں فکر مند ہوں اور میں اس کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں، یا میں اس کا معائنہ کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہوں۔ تو مجھے لگا کہ چونکہ میں ایسا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی تسلی ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، وہ تسلی خام خواہی تھی۔ میرے تو باقاعدہ دماغ میں کچھ ایسے سنجیدہ مسائل موجود تھے جن کو آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کر لیا۔ پہلے میں ڈینائل میں تھا یا ڈیلوژن میں تھا، لیکن پھر میں نے ان کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان پہ فوکس کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے نیگیٹو تھنکنگز آتی ہیں، مجھے منفی خیالات آتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جیسے کہ اگر میں جہاز میں سفر کروں گا تو یہ اس کے گرنے کا امکان ہے، اور سفر کو جو انجوائے کرنا وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ چڑچڑاپن ہونا اور غصہ کرنا، یہ ایٹ ٹائمز، اور بعض اوقات مجھے اور بھی قسم کے وہم ہوتے تھے جو میں نے ڈسکور کیا کہ یہ ہیلدی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رات 12 بجے نیند کھلی ہے تو میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ آج جو فلاں پیشنٹ داخل ہوا ہے تو میں ذرا اس کا پتہ کر لوں۔ تو میں نیند چھوڑ کے تو ٹیلی فون کر کے تو جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہے تو اس کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو فلاں پیشنٹ آیا تھا شام کو 6 بجے تو وہ سو گیا ہے، جاگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سویا ہوا ہے۔ میں کہا اچھا جاؤ دی نبض چیک کر کے تے دسو۔ جاؤ انہوں جگا کے وہ بلڈ پریشر چیک کر کے انہوں بھی جگاؤ۔ یہ دو طرفہ ہے، یہ دو طرفہ۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کا سارا انہیلدی سسٹم تھا، لیکن اگر فرض کریں آپ اپنے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ 11 بجے یا 10:30 بجے جو نیو پیشنٹ ہے اس کے وائٹل سائنس مجھے ڈسکس کر لیں، اور وہ پھر 11 بجے کرتے ہیں، تو یہ ایک ریگولر سسٹم ہے۔ یہ نیند کھلی ہے اور آپ کا دھیان ادھر چلا گیا ہے اور اب آپ فون کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ادا کی حال ہے، پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس کو جگاؤ اور اس کو ٹرا پھرا کے دیکھو، جس طرح مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں جو وہم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایسا زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ علامتیں ہیں کہ دماغ میں کچھ نہ کچھ فنکشنالٹی کے یا اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا جگر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا آنکھوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پرابلم عام طور پر پہلے فنکشن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اسٹرکچر میں ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے کہاں پکڑنا ہے اس کو، جب فنکشن میں پرابلم ہے یا اسٹرکچر میں پرابلم ہے؟ جب آپ کو پہلی سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بغیر وجہ کے مجھے کیوں وہم ہو رہا ہے، اور میرا دماغ کسی منفی چیز کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے، مثبت چیز کی طرف کیوں نہیں اشارہ کر رہا، تو آپ فوری طور پر دماغی معائنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں۔ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ناک، دل، پھیپھڑے، جو کچھ بھی دیا ہے، دماغ دیا ہے، مسلز دیے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو ڈکلائن۔ جو فزیکل سائیڈ ہے ہمارے جسم کی، جو فزیکل سائیڈ ہے، آپ نے اس کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی ہے، لیکن نیچرلی ود پاسنگ ڈیز ہر دن جو ایک ایڈ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ ایک دن کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں اس کو انڈو کرنا، کہ کسی طرح میں وہ ایک دن کا بڑھاپا جو ہے وہ انڈو کر لوں۔
اور ڈاکٹر آرنش ایک ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول میں، جنہوں نے 40 سالہ ریسرچ کر کے تو دنیا کو بتایا کہ آپ زیادہ تر پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کو انڈو کر سکتے ہیں. اور اس کتاب کا جو پھر انہوں نے اس میں ریسرچ پیش کی، اس کا نام ہے انڈو اٹ. اور وہ 40 سال کی محنت کا نچوڑ ہے اس کے اندر کہ کس طرح آپ زیادہ تر پرائمری کرونک النیسز کو انڈو کر سکتے ہیں. تو میں جب صبح اٹھتا ہوں اور سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں درخت ہیں بہت، پرندے بہت ہیں لاہور کینٹ میں، تو ایک بڑا اچھا موسم اس وقت ہوتا ہے جب ابھی دھوپ نہیں نکلی ہوتی، سورج نہیں نکلا ہوتا، پر روشنی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا جو دماغ ہے سنکرونائز کرتا ہے، جب یعنی سورج کے ساتھ سنک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو انرجی جیسے دنیا کو دینا شروع ہوتا ہے سورج، تو آپ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. اور میں ابھی بھی روز بڑی سنجیدگی سے اپنے سدھرنے کے بارے میں اپنے عہد کو دہراتا ہوں کہ مجھے سدھرنا ہے، مجھے بہتر ہونا ہے. اور پھر تھوڑا بہت بہتر ہوتا بھی ہے بندہ، لیکن جتنا آپ بہتر ہوتے ہیں اتنا آپ کو اور طلب پیدا ہوتی ہے اور نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک اس سے مجھے ریسرچ یاد آئی، کوئی امریکہ کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر گاٹمین، اور میاں بیوی کے بارے میں انہوں نے ایک ریسرچ کیا ہے، اور وہ نباہ کی پالیسی دیتے ہیں میاں بیوی کو. اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو 69% پرابلمز ہیں وہ سالویبل نہیں ہیں، لیکن فارچونیٹلی 31% پرابلم سالویبل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ 31% پرابلم پہ فوکس کر کے ان کو سالو کرنا شروع کرو. اور اچھا 31% پرابلمز کو سالو کرنے لگتے ہیں جب آپ، تو آپ کی جو پرابلم سالونگ سکل ہے، تو جو ہی آپ 31% میں سے 10-20 پرابلم سالو کر لیتے ہیں، تو جو 69% انسالویبل پرابلم تھے ان میں سے کوئی پرابلم ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آپ وہ کام آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے 69% پرابلم جو ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ان میں سے شفٹ ہوتا رہے گا 31% میں، اور 31% آپ کو پتہ ہے سالویبل ہیں، اور آپ کی اس سے پرابلم سالونگ سکل بڑھتی رہے گی، تو الٹیمیٹلی آپ زیادہ سے زیادہ پرابلم سالو کریں گے. لیکن کیا یہ ریشو آخر کار بدل جائے گی؟ نہیں، یہ ریشو نہیں بدلے گی. کوئی بھی میاں بیوی، چاہے وہ کتنے بھی اچھے میاں بیوی ہوں، کتنے بھی زبردست میاں بیوی ہو، ان کے درمیان جو انسالویبل پرابلمز ہیں وہ 69% آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور جو سالویبل ہیں وہ 31% ہے. لیکن ونس ان کا جو فوکس ہے وہ نباہ کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ پریویس پالیسی یہ تھی کہ اگر آپ کے آپس میں میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بہترین ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کریں اور بچوں کو رولیں. انہوں نے تو ریسرچ سے گن کے ناپ کے بتایا نا. ان کے ذاتی پرابلم کس قسم کے تھے؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ جو دنیا کو اتنا اچھا سبق سکھاتے ہیں، تو ان کے ذاتی پرابلم ایسے تھے کہ وہ جو ڈاکٹر گاٹمین ہیں، وہ اپنے ارد گرد بہت کتابیں جمع کر کے رکھتے تھے، اور ان کے بستر پہ دائیں طرف بائیں طرف بیڈ ہیڈ پہ سائڈ ٹیبل پہ کتابیں جمع ہو جاتی تھی، 2 4 8 10 25 30 84. اچھا، تو وہ جب ان کے یہ ہو گئے تو ان کی بیگم نے لڑائی شروع کر دی کہ اے تسی کی کر دیو، مطلب ادھر میں آواں ادھر تسی ہو، تو وچ کتاباں نے. کہتے پھر میں کسی دن چک چکا کے بیوی کتاباں ادھر ادھر کر دیں دی، اس تو بعد پھر وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو دس از این انسالویبل پرابلم ان کی نظر میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا انسالویبل پرابلم تو نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو کامیابی کے گر ہیں یا خوشحالی کے گر ہیں، جنہیں ہم اکثر 30 فیکٹرز کہتے ہیں، 30 فیکٹرز آف سکسیس،
اس میں جو دوسرے نمبر پہ فیکٹر آتا ہے ٹاپ سے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ نباہ کی پالیسی ہے، کہ کوئی بندہ نباہ کا سوچتا ہے یا تباہ کا سوچتا ہے، کیا وہ نباہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا تباہ ہو کے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے. تو یہ دوسرے نمبر پہ، اور پہلے نمبر پہ ہے کہ اپنے دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہونا، اور یہ پہلے اور دوسرے نمبر کے ہیں. اور تیسرے نمبر کے ہیں کہ کسی اچھی یونیورسٹی سے بہت اچھے نمبروں میں گریجویشن کی ہو، تو یہ خوشحالی میں تیسویں نمبر پہ آتا ہے، 30th. اور بیچ میں بہت سارے ہیں، ہارڈ ورک ہونا، انرجی زیادہ ہونا، کوئی نیش ہونا، کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کہ آپ کو بہت انرجی ملتی ہو. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں ان کو کسی بہتر تبدیلی سے بہت انرجی ملتی ہے. جیسے میں اگر اپنے کسی پیشنٹ میں کوئی تبدیلی دیکھتا ہوں کچھ دنوں کے بعد، آج ہی میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا جس کا وزن کم ہوا ہے، اور وہ شی واز ویری گڈ. اور وہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کنسلٹیشن کے لیے آ رہی تھی، تو میں نے دور سے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ دیر از سبسٹینشیل امپروومنٹ. یہ جو تعمیر ہے کہ روزانہ ہی مجھے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. تو یہ جو تعمیر ہے نا، اچھا یہ جو ایکچوئل تعمیر ہے میں وہ بھی کہیں نہ کہیں شروع رکھتا ہوں. مطلب لاہور، کراچی، نہیں تو اسلام آباد، نہیں تو مری، کہیں نہ کہیں کوئی تعمیری سرگرمی. تو کچھ نہ کچھ یہ جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. پھر جب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ تبدیلی آ گئی ہے، مطلب صبح میں اگر فرض کریں آتا ہوں کام پہ اور کوئی گھر میں تعمیر ہو رہی ہے، تو شام کو میں جا کے دیکھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا. یا کوئی چیز ایسے ڈیزائن کرنا، کو بنانا، اس سے ایک طرح سے یہ ہابی سمجھ لیں، ریلیکسیشن سمجھ لیں کہ کوئی تعمیری سرگرمی جو ہے، یا کوئی تبدیلی دیکھنا، کوئی کسی کے اندر بہتری دیکھنا جس میں میری کنٹریبیوشن ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میری کنٹریبیوشن ہے، تو مجھے اس سے کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے ہم سب انسان اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اس طرح ممکن ہوگا کہ ہماری کیمسٹری شیپ اپ ہو جائے. ہم زون میں آ سکتے ہیں. زون سمجھتے ہیں؟ زون میں ہونا وہ کیفیت ہے جس میں آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات پرفارمر یہ لفظ یوز کرتے ہیں، کرکٹر یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ آج میں زون میں ہوں. یا کوئی بالر زون میں ہوتا ہے اور وہ بالنگ کرتا ہے تو وکٹیں اڑا کے رکھ دیتا ہے. اچھا اسی طرح میوزیشین زون میں ہوتے ہیں اور اس دن پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ زون میں ہیں. تو یہ جو زون میں ہونا ہوتا ہے لائف میں، ایوری ون کین بی ان زون، چاہے وہ بزنس مین ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، یا کوئی بھی ہو. تو جو زون میں ہونا ہے اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری کیمسٹری ایک خاص شکل اختیار کر لے. اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ لائف سٹائل کو توجہ دینا ہے، اور جو بدترین طریقہ ہے وہ ڈرگز ہے. بندہ زون میں جانے کے لیے ڈرگز استعمال کرتا ہے، ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے کرتا ہے. اور اگر آپ لائف سٹائل چینج کرتے ہیں اور کی سٹون ہیبٹس کی طرف جاتے ہیں، کی سٹون جن میں ایکسرسائز ہے، جلدی سونا، اور اپنی باؤنڈریز کو پہچاننا. دیکھیے جب آپ اپنی پسپائی اختیار کرتے ہیں اور جو آپ کا اختیار ہے وہ آپ یوٹیلائز نہیں کرتے، تب بھی آپ باؤنڈریز کو کمپرومائز کرتے ہیں. جب آپ دوسرے بندے کی باؤنڈریز میں جا کے اس کو پریشان کرتے ہیں تو تب بھی باؤنڈریز کو کمپرومائز کرتے ہیں. تو نہ اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑنی چاہیے اور نہ ہی دوسروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو نکالنا چاہیے. اگر آپ سٹیبل رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں کی مٹی مت چھوڑیں، اور باؤنڈریز کو دو طرفہ احترام دیں. اپنی باؤنڈریز کو بھی اتنا ہی احترام دیں اور دوسرے کی باؤنڈریز کو بھی اتنا ہی احترام دیں. اور آفٹر آل آخر کار ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ماننے والا بننا ہے یا نہ ماننے والا. لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ ماننے والوں کا کیا بنتا ہے
اور نہ ماننے والوں کا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ جو لاز آف نیچر ہیں وہ کسی کو فیور نہیں کرتے، کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتے. گریوٹی کا قانون ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتا ہے. اسی طرح کمپیٹیبلٹی کا قانون ہے تو وہ ایک ہی نتائج پیدا کرتا ہے. جو کمپیٹیٹیوٹی کا قانون ہے، کمپیٹیٹیو ہونا، وہ بھی ایک ہی نتائج پیدا کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمیں کمبیٹیو ہونا ہے. کمبیٹیٹیو ایک چیز ہے کہ کمبیٹیو ہونا، کمبیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہتھی پہ جانا ہے، ذرا سی بات ہو تو ہتھی پہ جانا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا ہے، اس میں سے ایک نیا محاذ نکالنا ہے. اس سے اختلاف بڑھا ہے تو وہاں گیس لائٹنگ کرنی ہے، وہاں کچھ تھوڑا بہت پیٹرول چھڑکنا ہے، اور بات کو پھیلا کے وسیع کر کے اپنا اور دوسرے اہل خانہ کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ڈو دی اپوزٹ بھی دنیا کی بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ جس چیز سے کام نہیں بنا اس سے اپوزٹ کر کے دیکھ لیں. پر کامن سینس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ڈو دی اپوزٹ ہے وہ کرنے والا کام ہے کہ نہیں ہے. یا آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائیں تو پوچھ لیں کہ کیا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے جس کا جواب گوگل کے پاس نہ ہو. حکومتوں کو یہ مسئلے درپیش ہیں، جیسے ٹیررزم کا مسئلہ ہے، حکومتوں کو یہ مسئلے درپیش ہیں. یا پبلک اوپینین کا مسئلہ ہے جو کہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا کیا کیا جائے. کیونکہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بات زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو پکے طریقے سے ثابت کیا ہے کہ میجورٹی از آلویز رانگ. یہ آپ نے سوچا کبھی؟ میجورٹی از آلویز رانگ. میرا خیال ہے اسی پروبنگ کوشچن کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. میجورٹی از آلویز رانگ.